Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 14. In my last lecture, we started our country risk analysis. If a company wishes to make an investment or want to make FDIs, foreign direct investment in the other countries, that multinational company has to make analysis about a country, that either this country is feasible for investment or it is not a feasible for investment. We discussed different points. It has a different points, so we need to make a review about these points that we discussed. We discussed basically country risk analysis. What is a country risk analysis? शुरू में मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि आप एक कंट्री को एनालाइज करते हैं just to see that either this investment will give you a benefit. You make an analysis for your benefits and cost. If your cost of investment is more than your benefits, then you will not decide, you will go for some other projects. If your benefits are more than your cost, then you will decide, okay, fine, this is good and we should make an investment in that country. Then we had uses of country risk analysis. क्या reasons होती हैं, क्या उसके purposes होते हैं, उसकी importance क्यों है एक country को analyze करने के लिए. Basically जो मैंने आपको शुरू में बताया है, purpose उसका उसके benefits और उसको cost को देखने का ही है. Either your benefits are more or your cost is more. आप उसको एक तो इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालाइज करते हैं, फिर आप जो उसके प्रीसीडिंग ईयर्स होते हैं उसको भी आप एनालाइज करते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है क्या वो हमें कंटिन्यूअसली बेनिफिट देगी या नहीं देगी. तो ये कंटिन्यूअस आप उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं. देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स दैट मस्ट बी कीप इट इन योर माइंड व्हेन यू आर मेकिंग एन एनालिसिस. We had a specific two types of factors. One is your political risk factor and other is your financial risk factor. We discussed in my previous lecture only a political risk factors. These political risk factors are only concerned about the political area that is related with your administration. It doesn't have any funding, financing issues. क्योंकि हमने इसको segregate कर दिया था. One is political risk, other is your financial risk. अब जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो आपकी गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, these comes within the head of political risk analysis. So first we discussed about political risk analysis, and in which we have seen attitudes of consumer in the host country. Either host country consumers are willing to purchase your products. आपने उनको देखना उनका टेस्ट क्या है, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं टू परचेज योर प्रोडक्ट. एंड आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ साउथ कोरिया, दैट पीपल ऑफ साउथ कोरिया दे आर मोर कंसर्न्ड एंड मोर लॉयल टू देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स रादर देन एनी फॉरेन. अब वो फॉरेन में उस वक्त जाएंगे व्हेन दे सी दैट दिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन देयर ओन कंट्री. ये मैंने इन जनरल आपको एग्जांपल दी थी. अब यहां पर उनके प्रेफरेंसेस क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है. दे हैव एन एटीट्यूड, दे हैव अ प्रेफरेंसेस दैट दे विल परचेज देयर डोमेस्टिक कंपनी प्रोडक्ट्स. तो ये एक फैक्टर, एक पॉलिटिकल फैक्टर है, ये रिस्क है. इस रिस्क को आप एनालाइज कर रहे हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो क्या वहां के लोग दे हैव अ विलिंगनेस टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, परचेज अ फॉरेन प्रोडक्ट्स. देन एटीट्यूड ऑफ होस्ट गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के लेवल पे आप चेक करें, वो तो आपका एक कंज्यूमर के लेवल पे था, अब यहां पर आप गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेक कर रहे हैं कि ओके फाइन, गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग, इनवाइटिंग द एफडीआईज प्रोजेक्ट्स को वो एक्सेप्ट कर रही है, इनवाइट कर रही है, उनको एनकरेजमेंट हो रही है. दैट इज अ वन एस्पेक्ट कि वो एनकरेज कर रही है, डिस्करेज नहीं कर रही. Even के they are giving the incentives to provide tax free zones areas, ये tax free zones कि जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करे. अब वो किस पर्पज के लिए है? So that this area which is a very backward area which is not feasible, government is restricted to make a development over there. Now they have given this area that okay, we will
give you some discounts on the tax, we will give you tax benefits if you will make your investment, if you install your plant in that specific area. اب یہاں پر اس کا ایٹیٹیوڈ یہ بن رہا ہے کہ آف کورس دے آر انکریجنگ, لیکن وہ ایک اسپیسیفک ایریا تک وہ ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں, اس کو وہ اوپن نہیں کر رہے کہ آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. دیٹ از ناٹ اوپنڈ. اب یہاں پر فرق دیکھیں کہ انہوں نے انوائٹ کیا, انکریج کیا, لیکن وہ وہاں پر ریسٹرکشنز بھی لگا دیے. دوسری سائڈ پر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم گورنمنٹ ڈسکریج اینی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ٹو میک انویسٹمنٹ ان دیئر اون کنٹری. دا ریزن از دے سے دیٹ دیئر ڈومیسٹک انڈسٹری وڈ بی ڈیمیجڈ. اب اس میں ڈفرنٹ ان کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ انالیسز کرتے ہیں اس میں کہ ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری, کیونکہ وی ہیو اے سیم ٹائپ آف پروڈکٹس. اب ڈومیسٹک جو ہوتی ہے اس کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں, ان کے پاس فنڈز کم ہوتے ہیں, ان کے پاس ایکسپرٹیز کم ہوتی ہیں. فارن کمپنیز لارج ہوتی ہیں, ان کے پاس فنڈز بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پاس سکلز بھی زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ ڈومینیٹ کر سکتی ہیں ڈومیسٹک کمپنیز کے اوپر. اب ڈومیسٹک انڈسٹری کو بچانے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے نارملی گورنمنٹ ریسٹرکٹ اور پٹ سم ریسٹرکشنز آن دا ایف ٹی آئیز. اب یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہاں پر ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں. یا پھر اب دوسرے سائڈ یہ ہے کہ اوکے وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دا کنزیومرز آف دیئر کنٹری اینڈ وی سے دیٹ okay, we will invite foreign direct investment, keeping in mind that the domestic industry will come in the competition and will provide more quality products at a lesser price to their citizen. تو اب یہاں پر ایک اور انسینٹیو آ گیا, انہیں انالیسس کیا, انسینٹیو ملا ہے. یہ ایک ہڈن انسینٹیو ہے کس کے لیے؟ ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے, جسٹ ٹو کم ان دا کمپٹیشن. جب تک آپ کمپٹیشن میں نہیں آئیں گے آپ گرو نہیں کر سکتے. سو دیٹ از وائی دس از اے ہڈن انسینٹیو پرووائڈیڈ بائی دا ہوسٹ گورنمنٹ دیٹ وی آر انکریجنگ دا ایف ڈی آئیز so that you will make a competition and you will see, you will make an analysis with the FDIs, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ ایک کمپٹیشن کریٹ کریں گے اور اب آپ کو پتہ چلے گی آپ کی ویکنیسز کیا ہیں, اب آپ ان کو امپروو کریں. سو دس کوڈ بی اے پاسبلٹی. دین بلاکیج آف فنڈس ٹرانسفر, یہ بھی ایڈمنسٹریشن ایشو میں ہی آتا ہے کہ سم ٹائم گورنمنٹ بلاک or make a restriction on the transfer of funds. Okay, you are allowed, government says, host government says you are allowed to make FDIs, but their profit must be reinvested in the country, in the host country, rather than remitting back to the parent company. تو اب یہاں پر اس طرح کی بھی ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں اس کے اوپر. Then currency in convertibility. Normally companies or multinational corporations make an analysis that either the currency of host government is fluctuating or it's a stable currency. اب دیکھیں کہ دبئی کے اندر بھی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ they have a peg currency with the US dollar. Now what is peg? Peg is actually they are attaching a currency with the strong currency which is more stable. اب اس کا کیا بینیفٹ ہوگا کہ جو بھی پرسنٹیج فلکچویٹ کرے گی اسٹرانگ کرنسی کی, وہ دوسری کرنسی بھی اسی پرسنٹیج سے فلکچویٹ کرے گی. پازیٹیو نیگیٹو آن دا بوتھ سائڈس. اگر ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے اسٹرانگ کرنسی تو وہ بھی ڈیپریشیٹ کرے گی اسی ریلیٹو پرسنٹیج کے ساتھ. اب اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ یو ایس ڈالر نارملی اٹ از کنسیڈرڈ اے اسٹیبل کرنسی, اسٹرانگ کرنسی بھی ہے. تو اگر پاک روپیز کو پیگ کر دیا جائے یو ایس ڈالر کے ساتھ, اب یو ایس ڈالر میں جو فلکچویشن آئے گی 1% چینج جو بھی آئے گا یو ایس ڈالر کے اندر, اس کی اپریسیشن میں تو پاک روپیز بھی اپریشیٹ کرے گی 1% کے ساتھ. اگر یو ایس ڈالر میں 1% ڈیکریز آیا ہے تو پاک روپیز میں بھی 1% ڈیکریز آئے گا. اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح چل رہے ہیں جس ڈائریکشن میں کوئی بڑی کرنسی چلتی ہے. سو دس از کالڈ پیگ, کرنسی پیگ. تو اب اگر کسی کنٹری نے اپنی کرنسی کو پیگ کیا ہوا کسی اسٹرانگ کرنسی کے ساتھ تو وہاں پر ایف ڈی آئیز جانا زیادہ ایزی ہے, کیونکہ وہاں پر کرنسی کنورٹیبلٹی کا ایشو نہیں ہوگا, کرنسی فلکچویٹنگ نہیں ہوگی, کرنسی وہاں پر کنٹینیوسلی ڈیپریشیٹ نہیں ہوگی, جس سے جو
ہوم کنٹری کی کمپنی ہے جو ملٹی نیشنل ہے اس کو کرنسی کنورٹیبلٹی کی وجہ سے لاس بیئر نہیں کرنا پڑے گا. So that was a new point for you. Then war. Again, this is a very important point, that if a country is engaged continuously in the war, so how FDIs can work on that country? For example, Afghanistan. From last 3 decades, Afghanistan is engaged in the war. External war, internal war, again external war. First, Russia tries to invade the Afghanistan. That was a 1 decade era. Then when Russia left Afghanistan, there was an internal war between the groups of different tribes. Again, this was an internal war. After that, America tried to invade Afghanistan, and continuously it is going on. So it means how an FDI, how a multinational company can make investment or can invest FDIs in the Afghanistan, what return they can achieve through this investment, because this country is continuously engaged in the war. You can give an example of Iraq, and we had some other examples like North Korea. Continuously they have a conflict with the US. So all these examples give us some information that a country that having a war, continuous war, multinational companies will try to avoid such countries, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ کا ان کو ریٹرن ہی نہیں ملے گا. تو اس لیے یہاں پر وار کا انالیسس بھی بہت ضروری ہے. اب اگر پاکستان کی ایگزامپل دیں تو اسٹل دیر از اے پرابلم ود دا پاکستانی انوائرمنٹ. Why FDIs are reluctant? Why multinational companies are reluctant to make investment in Pakistan? Because there is unstable situation. آپ کراچی کی دیکھ لیں, آپ بلوچستان کے بارے میں دیکھ لیں, تو یہاں پر کنٹینیوسلی بم بلاسٹنگ اور یہ وہ, انشاءاللہ ٹائم ول کم دیٹ all the things will be removed انشاءاللہ. لیکن یہاں پر ایف ڈی آئیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ریلکٹنٹ ہوتی ہیں, وہ یہاں پر انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کرتی کہ ان کو ریٹرن نہیں ملے گا, بیکاز ملٹی نیشنل کمپنیز ٹرائی ٹو میک اے بزنس, اور جب ان کو بزنس سے ہی, کوئی ویلفیئر کا تو کام نہیں کر رہے نا وہ, اگر ان کو بزنس سے ہی بینیفٹ نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ ان کے انویسٹمنٹ کا. دین بیوروکریسی. اگین if there is a strong bureaucracy in any country, then there is a chance that multinational corporations would be unable to get their benefits, کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں سے بینیفٹ, اپنے بینیفٹس لیتے ہیں. جہاں پر بیوروکریسی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہاں پر ایف ڈی آئیز تھوڑا سا ریلکٹنٹ بھی ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ کو پاس بیسیکلی جو ریڈ ٹیپزم ہے, وہاں پر آپ کے جو پروسیجرز ہیں ان کو لینتھی کر دیا جاتا ہے برائبز کے پرپزز کے لیے, یا اس طرح کی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. دین کرپشن. اگین دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر, کہ جس کنٹری کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ایف ڈی آئیز بہت کم ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو وہاں پر جو بیسک ایک جسٹس ہے کسی بھی ملٹی نیشنل کو نہیں ملتا, کیونکہ کرپشن کی نظر آپ کی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. آپ ایک اپنا جو ایک پروسیجر ہے وہ بغیر کرپشن کے کروا ہی نہیں سکتے, تو وہ کرپشن کی نظر ہونے کی وجہ سے ان کا بینیفٹ چلا جاتا ہے. اینڈ آئی گیو یو اے کرپشن انڈیکس that is given by the Transparency International Corruption Perception Index. So Pakistan is at 139, and I gave you some statistics. These statistics provide you a complete information that developed countries, why developed countries are having a rule in the world. جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہوں گے وہاں کی ملٹی نیشنل نارملی جا کر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کام کرتے اور ان کا بینیفٹ لیتی ہیں, کیونکہ وہاں پر کرپشن کا انڈیکس بہت لو ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو فرسٹ آپ کو میں نے 14 کنٹریز دکھائے تھے اس میں صرف آپ کے پاس ایک ہانگ کانگ اور دوسرا سنگاپور.
اب آپ دیکھیں کہ جس کنٹری کے اندر کرپشن کا فیکٹر کم ہوگا وہاں پر ہانگ کانگ اور سنگاپور. اب دیکھیں یہ وہ ایسے کنٹری تھے کہ جنہوں نے بیسیکلی کرپشن کو کنٹرول کر کے اور فوراً ہی پروگرس کیا, بہت ہی سپیڈ سے ڈیولپ کیا انہوں نے اپنے آپ کو, صرف ایک کرپشن فیکٹر کو کنٹرول کر کے. اب اگر کرپشن آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کو پروگرس کرنا, آپ کو ڈیولپ کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے. دین کرپشن پرسپشن انڈیکس, یہ جو آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. سو دیٹ واز بیسیکلی brief information that I tried to give you because just to make a connection with our next lecture, lecture number 14. Then we had a financial risk factor. Political ہم نے بڑا ڈیٹیل سے دیکھا تھا. Then we have financial risk factor. This is related with your finance. فائنینس پرسپیکٹو سے بات کی جا رہی ہے. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ بیلنس شیٹ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں, کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. بیلنس شیٹ میں ایک آپ کے پاس ایسٹس کی سائڈ ہوتی ہے, دوسری آپ کے پاس جو فنڈز ہوتے ہیں اس کی سائڈ ہوتی ہے. اب فنڈز کو آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں کس میں, لونز میں اور ایکوٹی میں, یعنی فنڈز پرووائڈیڈ بائی دا ایکسٹرنل پیپل اور فنڈز پرووائڈیڈ بائی دا انٹرنل پیپل یعنی شیئر ہولڈرز. اور پھر ان کی ایلوکیشن کس میں ہوتی ہے, ایسٹس میں ہوتی ہے. آپ پلانٹ پر لگاتے ہیں, آپ پراپرٹی پہ لگاتے ہیں, آپ اکوپمنٹ پہ لگاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری آپ کی کیا ہوتی ہیں, انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. فنڈز کیا بتاتے ہیں, دیز آر دا سورسز آف فنڈز. فائنانس کا مطلب کیا ہوا, سورسز آف فنڈز, وہ آپ کی ڈیٹ ہو سکتا ہے یا ایکوٹی ہو سکتا ہے, اور ان کی ایلوکیشن آپ کو ایسٹس کی صورت میں, ایسٹس کی فارم میں بتائی جاتی ہے. اب یہاں پر رسک فیکٹر کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے. وہ کیا کہتا ہے, کرنٹ اینڈ پوٹینشیل اسٹیٹ آف کنٹریز اکانومی, اس وقت جو کنٹری ہے اس کی اکانومی کیا چل رہی ہے. اب کسی بھی ایف ڈی آئیز کے لیے دس از ویری ایزی ٹو میک انویسٹمنٹ جسٹ ٹو سی دا پولیٹیکل ایریا ایز ویل ایز دا فائنینشیل ایریا. اس کی گروتھ اسٹیٹس کیا ہے, کس اسپیڈ سے گرو کر رہے ہیں وہ. سو ریسیشن کین سیویئرلی ریڈیوس ڈیمانڈ. اب 2007 میں فائنینشیل کرائسس آیا. اب فائنینشیل کرائسس نے کیا کیا کہ کمپنیز بینکرپٹ ہوئی, بینکس بینکرپٹ ہوئے, تو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہا. جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہتا تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کے ڈیمانڈ ریڈیوس ہو جاتے ہیں, بیکاز پیپل ڈونٹ ہیو اے منی, سو ہاؤ دے کین پرچیز دا پروڈکٹس آف ملٹی نیشنل. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک تو وہ کرنٹ کی بات کر, اور ایک پوٹینشیل یعنی ابھی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. سو ریسیشن کین سیویئرلی ریڈیوس ڈیمانڈ. سو فائنینشیل ڈسٹریس کین آلسو کاز دا گورنمنٹ ٹو ریسٹرکٹ ایم این سیز آپریشنس. اب یہاں پر اگر کسی کنٹری کے اچھے حالات نہیں ہیں تو وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ایم این سیز کو خود ریسٹرکٹ کر سکتی ہے کہ آپ یہاں پر کام نہ کریں کیونکہ ہمارے پہلے ہی حالات بہتر نہیں ہیں. کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہاں سے وڈرا ہوگا تو کنٹری واپس یعنی ایم این سیز واپس اپنی فنڈز لے کر جائیں گے. جب وہ واپس لے کر جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹری کے جو فارن ریزروز ہیں ان میں ریڈکشن آئے گی. سو وٹ دے سے ریسیشن کین سیویئرلی ریڈیوس ڈیمانڈ, نمبر 1. تو یہ کس پرسپیکٹو میں, ایم این سیز کے پرسپیکٹو میں. دوسرا وہ کہتا ہے کہ فائنینشیل ڈسٹریس کین آلسو کاز دا گورنمنٹ ٹو ریسٹرکٹ ایم این سیز آپریشنس. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اٹ سیلف ان کے آپریشنس کو کم کر دے, ان کو کہے کہ جی آپ اپنی پروڈکشن کم کریں, آپ اپنے یہ پروڈکٹ لائنز ختم کر دیں, آپ فردر جو ہے وہ کچھ اور مطلب ریلیونٹ ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر لگائی جا سکتی ہے. ٹیکس کی فارم میں مطلب زیادہ ٹیکس ریٹ کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو پھر وہاں پر ایم این سیز کو انویسٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. سو دیز آر دا بیسیکلی کرنٹ اینڈ پوٹینشیل اسٹیٹ آف کنٹریز اکانومی. دین انڈیکیٹرز آف اکنامک گروتھ. اگین آپ کو جو کنٹری کی گروتھ ہے اس کی کیا انڈیکیشنز آ رہی ہیں. A country's economic growth is dependent on several financial factors. اب آپ کے پاس کنٹریز کے انٹرسٹ ریٹس جو بینکس پرووائڈ کرتے ہیں, ایکسچینج ریٹس
یہ بھی ایک پرابلم ہے. انفلیشن. اب یہ آپ کے کسی بھی کنٹری کا گروتھ ریٹ ہوتا ہے. اب اس کا کیسے میں لنک کریٹ کرتا ہوں, جسٹ سی کہ آپ فار ایگزامپل یو ہیو این MNC اینڈ یو وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان. یو ہیو ٹو سی دیز فیکٹرز. اس کے علاوہ بھی آپ کے فیکٹرز ہوتے ہیں. اب یہ فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ آف اے کرنسی اینڈ سپلائی آف کرنسی کے اوپر. کیسے؟ اب یو جسٹ ٹیک این ایگزامپل. فار ایگزامپل یو آر ان پاکستان اینڈ اے سٹیزن who wants in India wants to make an investment either in Pakistan or in India. اب انڈین سٹیزن ہے اور یہاں پر پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ رہا ہے کہ either they should invest in Pakistan or still they should invest in India. تو پہلا جو فیکٹر آپ کو بتا رہا ہوں انٹرسٹ ریٹس کا. انٹرسٹ ریٹس کے کیا حالات ہیں؟ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نے ڈائریکٹ افیکٹ کرنا ہے ڈیمانڈ آف اے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آف اے کرنسی اینڈ سپلائی آف اے کرنسی. اب انٹرسٹ ریٹ اگر پاکستان کے اندر زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے پاکستان کے اندر. کیوں؟ بینکس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ان کو ان ریٹرن زیادہ اماؤنٹ ملے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پاک کرنسی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ پیپل نیڈ پاک روپیز ٹو میک انویسٹمنٹ ان پاکستانی بینکس. تو پاک کرنسی کی جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر آپ کی کرنسی اپریشیٹ ہوتی ہے. ایک یہ فیکٹر ہے. اب اس کا وائس ورسا کیا ہوگا؟ اب انڈین ہے, اس نے بھی انویسٹ کرنا پاکستان کے اندر, اس کو پاک کرنسی چاہیے, انڈین کرنسی کو کنورٹ کرنے کے لیے پاک کرنسی چاہیے, تو پاکستانی کرنسی بڑھے گی, اس کے وہ اپریشیٹ کرے گی, تو پھر اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. اب بینکس کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے, ظاہر ہے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس زیادہ فنڈز موجود ہیں تو زیادہ وہ انویسٹ کر سکتے ہیں ڈفرنٹ ایریاز میں, یا لوگوں کو وہ فنڈز دے سکتے ہیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں, اس کے اگینسٹ وہ اپنا انٹرسٹ چارج کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ڈیمانڈ بڑھی پاک روپیز کی انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کر دینے کی وجہ سے. اب اس کا وائس ورسا کیا ہوگا کہ اگر if interest rates are reduced in Pakistan then people would be reluctant to make investment in Pakistani banks. اب جو انڈیا کا کر رہا تھا تو وہ یہاں پہ انویسٹ نہیں کرے گا. اب انڈیا کے اندر انٹرسٹ ریٹس زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان, دین پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ یہاں کے جو سٹیزن ہیں وہ انڈیا کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ وہاں پر تو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاک کرنسی کی سپلائی بڑھ گئی. سپلائی بڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ اب ڈیپریشیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں ڈیمانڈ فار اے کرنسی اینڈ سپلائی آف کرنسی, دونوں فیکٹرز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. دین ایکسچینج ریٹ. اب ایکسچینج ریٹ کا بھی اسی طرح افیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کے جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ امپروو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تھرو ڈیمانڈ فار اے کرنسی اینڈ اے سپلائی آف اے کرنسی. اب کیسے افیکٹ ہوا؟ اب اس کو میں لنک کریٹ کر رہا ہوں انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو پاک روپیز کی ڈیمانڈ بڑھی, پاک روپیز کی ڈیمانڈ بڑھی تو کرنسی آپ کی کیا ہوئی؟ اپریشیٹ ہو گئی. آپ کا ایکسچینج ریٹ امپروو ہوا کیونکہ کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو پیپل وانٹس ٹو پرچیز پاک کرنسی, تو اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر پاک کرنسی اپریشیٹ ہوتی جائے گی. تیسرا انفلیشن. انفلیشن کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں, میں آپ کو ایک دو گنوا دوں گا اس میں, بٹ ناؤ انفلیشن, جس کنٹری میں انفلیشن زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنسی آپ کی اس کی کوئی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کرنسی آلریڈی ہی بہت زیادہ ہے. اور اس کا انفلیشن کے بارے میں آپ کو میں نے کیا بتایا تھا کہ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس, کہ پروڈکشن اتنی نہیں ہے لیکن پیسہ بہت زیادہ ہے. سو پیپل سے دیٹ وی نیڈ ٹو پرچیز دیٹ پروڈکٹ وٹ ایور دا اماؤنٹ وی ہیو ٹو پے. کوئی 10 روپے کی ہے تو لوگ کہیں گے کہ میں 12 روپے پے کرتا ہوں اور وہ مجھے پروڈکٹ مل جائے. تو وہ کیا ہے بیسیکلی کہ آپ نے 2 روپیز ایکسٹرا پے کیا, اب اس پروڈکٹ کی قیمت جو 10 تھی اب 12 ہو چکی ہے, 12 سے 14 ہو جائے گی, 14 سے آن ورڈ, اور یہی ہمارے کنٹری کے اندر چل رہا ہے جس سے آپ کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے. کرنسی کنٹینیوسلی آپ کی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے. اب گورنمنٹ اگر کہتے ہیں کہ سیلریز آپ کی 10% یا 20% بڑھا دی تو
آپ نے کیسے بڑھائی ہے؟ سمپل نوٹ چھاپ کر بڑھائی ہے اس کی, یا بیک پہ آپ نے کوئی فارن ریزروز رکھے ہیں؟ فارن ریزروز رکھے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر فارن ریزروز نہیں رکھے تو آپ نے کرنسی ویسے ہی چھاپ دی تو اس پیپر کی کیا ویلیو ہے؟ until unless it has some back, a currency foreign reserve or a gold reserve in its back. اگر اس کی بیک پر آپ نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں رکھی تو پھر اس کرنسی کو, اس کی ویلیو تو کاغذ ہی ہے. تو جس کنٹری کے اندر انفلیشن زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی جو ویلیو ہے کرنسی کی وہ کم ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسپیکٹیشنز, فیوچر ایکسپیکٹیشنز. فیوچر ایکسپیکٹیشنز آپ کی یہ ہوگی کہ کرنسی ڈیپریشیٹ کرے گی, تو وہ واقعی ہی ڈیپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے جو ریفلیکشن ہوتی ہے وہ ریئلٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کے اندر جائیں, آپ نے کوئی ایک کسی بھی کمپنی کے شیئرز پرچیز کیے تو کوئی بڑا میجر شیئر ہولڈر ہوگا, اگر وہ شیئر سیل کرنا شروع کر دے تو پیپل تھنک دیٹ دیر کوڈ بی سم تھنگ رانگ. سو دے سے دیٹ we should also sell out our own shares because it seems کہ اس شیئرز کی ویلیو ڈاؤن ہونے جا رہی کیونکہ وہ جو مین شیئر ہولڈرز ہے وہ اپنے شیئرز کو سیل کر رہے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ کی کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا, کیونکہ آپ کی جو تھنکنگ ہے دیٹ کنورٹ انٹو ریالٹی. آپ کا جی ڈی پی, اس کے علاوہ جی ڈی پی آپ کی اکنامک گروتھ پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس. اب گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں آپ کی وہ کم ہوگی, جی ڈی پی آپ کی کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ آپ کی اکنامک گروتھ پر بنتا ہے. زیادہ ہوگی تو اٹ مینس دیر از این ایکٹیویٹی ان دا کنٹری. پھر آپ کی پر کیپیٹا انکم, اس کا بھی افیکٹ آپ کی اکنامک گروتھ پہ ہوتا ہے. آپ کی پر کیپیٹا انکم یہ اینول بیسس پر چیک کی جاتی ہے کہ جتنی زیادہ ہوگی اٹ مینس کہ لوگ جو ہیں وہ اب ان کے پاس جو ایک ارننگز ہیں وہ بہتر ہیں, اب وہ انویسٹ کر سکتے ہیں, اپنے جو جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ان کو مائنس کریں گے, باقی جو ہوگی وہ اس سے انویسٹ کریں گے. اب یہ سارے کے سارے جتنے بھی فیکٹرز ہیں یہ سارے کے سارے دے آر انٹر کنیکٹڈ. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایم این سیز دے ڈیسائیڈ کہ ویدر دے شوڈ گو فار انویسٹمنٹ اور they should avoid making investment in that country. اب یہاں پر دیکھیں, اب پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں کرنٹ سچویشن کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس کیا ہیں بینکس کے, بارونگ اور لینڈنگ دونوں کے. دین واٹ از این ایکسچینج ریٹ آف پاک روپیز, دین واٹ از این انفلیشن ریٹ ان پاکستان, what is GDP of Pakistan, what is per capita income of Pakistan, and what people are thinking in for future. جو بھی بزنس مین ہے وہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتا ہے اینڈ دین دے ڈیسائیڈ. ملٹی نیشنل کمپنیز آلویز لک اپون دیز پولیٹیکل فیکٹرز اینڈ فائنینشیل فیکٹرز. آپ کے پاس پولیٹیکل کی وہ لسٹ پوری کی پوری اینڈ دین فائنینشیل میں وہ دیکھیں گے. اگر پولیٹیکل پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو دین دے موو ٹو دا ادر تھنگس. وہ کہتے ہیں کہ اوکے وار بھی نہیں ہے وہاں پر ریسٹرکشنز بھی نہیں ہے, وہاں پر جو فنڈز ہیں ان کی بلاکیج بھی نہیں ہے. یہ سارے فیکٹرز وہ دیکھیں گے. جب وہ پاس ہو جائیں گے نیکسٹ فیز ہوگا فائنینشیل فیکٹرز کا. ان فائنینشیل فیکٹرز میں وہ دیکھیں گے کہ کرنٹ اور پوٹینشیل اسٹیٹ آف کنٹریز اکانومی کیا ہے, ریسیشن تو نہیں ہے وہاں پر. ریسیشن ہوگا تو انویسٹمنٹ کا فائدہ ہی نہیں ہے because people don't have a money, they don't have purchasing power to purchase their products. And then they see that what are the other indicators of economic growth. وہاں پر انفلیشن کیا ہے, وہاں پر انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, ایکسچینج ریٹ کے کیا حالات ہیں, جی ڈی پی کیا ہے, پر کیپیٹل انکم کیا ہے, اینڈ وٹ پیپل آر تھنکنگ فار فیوچر. اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد دین دے ڈیسائیڈ اوکے وی شوڈ گو فار انویسٹمنٹ اینڈ وی شوڈ ناٹ گو فار دیٹ انویسٹمنٹ. یہ صرف ایک سال کے لیے نہیں ہوتا, دے ہیو ٹو لک اپون دا فیوچر پراسپیکٹس. ان کو پتا ہے کہ چائنا کے اندر بڑے پراسپیکٹس ہیں فیوچر کے لیے, نیکسٹ 10-20 ایئرس کے لیے پراسپیکٹس ہیں. سو دیٹ از وائی they make investment for 10 years. They see that okay there would not be any problem in China in the next 10 years. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 ایئرس تک تو انویسٹمنٹ کریں نا وہاں پہ, اس کے بعد دیکھیں گے کیونکہ 10 ایئرس میں ہمارے پاس ریٹرن بھی آ جائے گا, پروفیٹیبلٹی بھی ہماری انکریز رہے گی. پہلے فرسٹ 6 ایئرس میں ہمیں ریٹرن ملے گا, نیکسٹ 4 ایئرس میں ہمارے پاس
ادر دین انویسٹمنٹ جو بھی ہماری ارننگز ہوں گی وہ ملیں گی ہمیں. اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہماری انویسٹمنٹ 10 ایئرس تک کی ہے, اگر ہے تو وہ کنٹینیوسلی ان 10 ایئرس کے بعد پھر وہ سوچیں گے. اب چائنا کسی بھی وار میں انگیج نہیں ہے, ان کی کرنسی جو ہے وہ بھی سٹیبل ہے. آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں پچھلے 10 ایئرس سے, آپ کو لگے گا کہ واقعی ہی چائنا کی کرنسی سٹیبل ہے. وہاں پر انفلیشن ریٹ بڑا نامینل ہے, وہاں پر ان کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ بھی سٹیبل ہے, کوئی وار کی سچویشن نہیں ہے وہاں پر, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. اور ایون کہ 2007 کا ریسیشن بھی وہاں پر افیکٹ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ دے ہیو اے ویری کلوزڈ اکانومی. انہوں نے جو ایکسٹرنل شاکس ہیں ان کو بیئر کرنے کی ان کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہے. So these are the factors that must be keep it in the mind of multinational when they want to make an investment. Now, types of country risk analysis. ہم نے وہ دو پڑھے ہیں آپ کے پاس. اس میں کیا ہو سکتا ہے, one is your macro assessment, other is your micro. آپ ایک بڑے لیول پر دیکھ رہے ہیں اور دوسرا آپ چھوٹے لیول پر دیکھ رہے ہیں. The macro assessment of a country risk is an overall risk assessment of a country without consideration of MNC's business. In general یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے میکرو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی بیس پر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اوکے وی شوڈ گو فار انویسٹمنٹ اینڈ وی شوڈ ناٹ گو فار انویسٹمنٹ. جب میں مائکرو پڑھوں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فرق ہے میکرو کا اور مائکرو کا. آپ کے پاس میکرو میں آپ نے ان جنرلی یہ ساری چیزیں دیکھ لی جو ہم پہلے پڑھ کے پچھلی سلائیڈز میں ہم نے دیکھا ہے. مائکرو میں آپ کے پاس کیا ہے, مائکرو اسیسمنٹ آف اے کنٹری رسک از دا رسک اسیسمنٹ آف کنٹریز ایز ریلیٹڈ ٹو MNC's ٹائپ آف بزنس. اب یہاں پر آپ نے جو فرق کریٹ کیا ہے دیٹ از یور ٹائپ آف بزنس. آپ اب وہ ساری چیزوں کو چھوڑا ہے, آپ پولیٹیکل فیکٹرز اینڈ فائنینشیل فیکٹرز. پولیٹیکل کی لسٹ بھی دیکھ لی آپ نے, فائنینشیل کی لسٹ بھی دیکھ لی. اب وہ آپ کے میکرو لیول پر آ رہے ہیں. جب وہ میکرو لیول پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ مائکرو لیول پر آتے ہیں. دین یو ڈیسائیڈ کہ یو شوڈ گو فار دا انویسٹمنٹ. اب وہ مائکرو لیول میں آپ نے کہا ہے کہ MNC از لوکنگ فار اٹس اون ٹائپ آف بزنس, کہ وہاں پر اس کے اپنے بزنس جو اس سے ریلیونٹ ہے اس کے کیا حالات ہیں. اب آپ انڈسٹری اسپیسیفک ہو گئے. انڈسٹری جب اسپیسیفک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مائکرو لیول پر سٹارٹ ہو جاتے ہیں, چھوٹے لیول پر آپ آ گئے ہوتے ہیں. اب وہ کس طرح کا بزنس ہے. اگر کوئی ٹیکسٹائل کمپنی, کوئی ٹیکسٹائل MNCs that wishes to make investment in Pakistan, then they see that there is also a very textile industry in Pakistan. They are already doing their business, they have a very refined type of their business, and they have a very good exported quality products. So then it would be difficult for the MNCs to adjust in Pakistan because there is still already a specific type of business. وہ یہاں پر چل رہا ہے, وہ ان کے لیے یہاں پر ڈیفیکلٹی ہوگی. آپ کے پاس گجرانوالا, کراچی, لاہور, یہ سارے کے سارے کون سے ایریاز ہیں جہاں پر آپ کی انڈسٹری آلریڈی لگی ہوئی ہے. فیصل آباد ہے, یہاں پر آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت اسٹرانگ ہے. تو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا کسی بھی ملٹی نیشنل کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. یہ آپ مائکرو لیول پر چیک کر رہے ہیں. آپ کی اس کے علاوہ جو آپریٹرز ہوتے ہیں, جو آپ کے آپریشن تھیٹر میں یوز کیے جاتے ہیں, سیالکوٹ از ویری فیمس فار دیٹ. اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یہاں پر آ کر انویسٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کو ڈیفینیٹلی اس کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہوں گی, اس کے پاس فنڈز بھی زیادہ موجود ہیں. لیکن دوسرے فیکٹرز کیا ہیں کہ یہاں پر جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے پاس چیپ را مٹیریل اویلیبل ہے, چیپ لیبر اویلیبل ہے. وہ ان کو بھی اویلیبل ہو سکتی ہے لیکن اسٹل یہاں پر وہ بزنس ایگزسٹ کرتا ہے. سو دیٹ از وائی دے ول ٹرائی ٹو اوائڈ سچ کائنڈ آف بزنس کہ جو یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہو. اس کے بعد اب وہیکل اگر انڈسٹری میں آ جائیں تو وہیکل کی ہمارے پاس ابھی روم موجود ہے, گیپ موجود ہے, بٹ اسٹل some people are very reluctant to purchase imported vehicles. What they say, بہت سے اور بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے پرچیز کرو آپ, بٹ some people think that
کہ آپ جب کوئی امپورٹڈ گاڑی پرچیز کرتے ہیں, کوئی وہیکل پرچیز کرتے ہیں, تو اس کے پارٹس کا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے, کیونکہ گاڑی آپ کے پاس آ رہی ہے اور اس کے پارٹس اس کے ساتھ نہیں آتے, ایکسٹرا پارٹس نہیں ملتے. تو پھر کیا ہوتا ہے, اب آپ فار ایگزامپل اس کی کوئی ہیڈ لائٹ ہی اگر ٹوٹ گئی ہے تو وہ کیا کریں گے آپ؟ اور پاکستان میں آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا پتہ بھی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے کیا حالات ہیں یہاں پر. تو یہ بھی فیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کیا لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اگر ہم یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دیں تو اس سے کیا آؤٹ پٹ ہوگی ہمیں. یہ اب اسپیسیفک بزنس انڈسٹری کی طرف سوچ رہے ہیں. کوئی بیوریجز کمپنی ہے, اب دیکھیں جیسے کہ ایک پروڈکٹ لائن لانچ کی نیسلے پاکستان نے, سوئس بیسڈ کمپنی. یہاں پر انہوں نے جو منرل واٹر تھا, جو پیور ڈرنکنگ واٹر تھا, نیسلے واٹر کے نام سے لانچ کیا, کیونکہ یہاں پر آلریڈی وہ بزنس نہیں تھا. دیٹ کمپنی thought that if we make an investment in that specific product line, we have a very good market for that, because people have a very problem. They say that کہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک پراپر پوٹینشیل موجود ہے. پیپل آر ویری کیئرفل اباؤٹ دیئر ہیلتھ. ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ مارکیٹ ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر, وہ اپنی جو ہیلتھ ہے دے آر ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. اور پاکستان میں جو زیادہ تر ڈیزیز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے پیور واٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. آپ کے پاس پانی, اس میں منرلز بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کی کڈنیز میں سٹون ہوتا ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا. دوسرا, کلین واٹر بھی اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس, کیونکہ وہ ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اب سوئس کمپنی نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے اپنی پروڈکٹ لانچ کی, پانی بھی پاکستان کا, لیبر بھی پاکستان کی, اپنی ایک ٹیکنالوجی یوز کی, اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہاں پہ وہ بزنس کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ باقی کمپنی جو تھی انہوں نے بھی یہ آئیڈیا لیا اور اس کے بعد یہاں پر ڈرنکنگ واٹر شروع کر دیا. اب یہ ڈفرنٹ کمپنیز کی پروڈکٹ لائنز موجود ہیں, لیکن اگر ایک اور کمپنی کو باہر سے آئے گی تو اس کے لیے یہاں پر پرابلم ہوگا. وہ کہے گا کہ نہیں, یہاں پر آلریڈی یہ بزنس چل رہا ہے. تو ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ ایک مائکرو لیول پر وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ناؤ یو انڈرسٹینڈ بیسیکلی دا میکرو اسیسمنٹ اینڈ مائکرو اسیسمنٹ. ایٹ macro assessment you have seen political factors, you have seen your financial factors. Within the financial factors you have further observed and made an analysis about the indicators of economic growth. آپ نے inflation دیکھی ہے, in general ہے. آپ نے GDP دیکھا, in general ہے. interest rate دیکھا, in general ہے آپ کے پاس. people's expectations دیکھی, in general ہے. یہ آپ نے کر لیا. پھر آپ مائکرو لیول پر آ گئے, اور مائکرو لیول میں آپ نے دیکھا ہے کہ وی ہیو ٹو سی اے اسپیسیفک ٹائپ آف انڈسٹری ویئر وی ہیو ٹو میک این انویسٹمنٹ. اف دیر از اسٹل دیٹ کائنڈ آف بزنس دیٹ MNC is doing, then it would be difficult to decide کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں. اگر کریں گے تو کیا آؤٹ پٹ ہوگی. اور اگر وہ اس طرح کا بزنس ہی نہیں ہے, اینڈ پیپل ہیو دیئر پریفرنسز, دے ہیو دیئر ایٹیٹیوڈس ٹو پرچیز دیٹ کائنڈ آف پروڈکٹ, ان کی پروڈکٹ بڑی جلدی ایکسیپٹ ہو جائے گی, تو دین دے کین میک این انویسٹمنٹ. سو یہ آپ کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. اس کو آپ نے جو کنٹری رسک انالیسس تھا اس کو آپ نے دو میں کنورٹ کر دیا, ایک میکرو لیول میں اور ایک مائکرو لیول میں. میکرو ہم آلریڈی کر چکے ہیں, اوور آل کنٹری کے بارے میں کیا جاتا ہے. پھر آپ کے پاس مائکرو, اس اسپیسیفک ٹائپ آف بزنس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں جس میں MNCs انویسٹ کرنا چاہتی ہیں. So if I want to make an analysis of investment in another country, so we can make further division of types of country risk assessments into these parts: macro political risk, macro financial risk, then micro political risk and micro financial risk. آپ کے پاس دونوں کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پولیٹیکل, آپ کے پاس یہاں پر پولیٹیکل, اس کو الگ سے ڈیوائڈ کریں مائکرو اور میکرو میں.
دین فائنینشیل, اس کو فردر ڈیوائڈ کریں مائکرو اور میکرو, اس میں ڈیوائڈ کریں آپ کے پاس اب یہاں پر اس کی ڈویژن ہو گئی ہے. آپ نے وہ جو پولیٹیکل فیکٹرز تھے اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیا 2 میں, اور آپ کے جو فائنینشیل تھے اس کو بھی 2 میں ڈیوائڈ کر دیا, یعنی میکرو پولیٹیکل رسک اینڈ میکرو فائنینشیل رسک, دین مائکرو پولیٹیکل رسک اینڈ مائکرو فائنینشیل رسک, اس میں آپ نے اس کی ڈویژن کی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نوٹ دیٹ دا اوپینینز آف ڈفرنٹ رسک اسیسرز, جو اسیس کر رہے ہوتے ہیں, آفن ڈفر ڈیو ٹو دیئر سبجیکٹیوٹیز ان. اب یہ ویری کرتا ہے کہ کون کس کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے, پولیٹیکل کو دے رہا ہے یا فائنینشیل کو دے رہا ہے, اس کی میکرو کو دے رہا ہے یا مائکرو کو دے رہا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ایم این سیز ہیں, ان کے جو اسیسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, دے ڈیسائیڈ کہ وچ ون از مور امپورٹنٹ فار دیم. اب وہ کیا کہتا ہے, آئیڈینٹیفائی دا ریلیونٹ پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل فیکٹرز. یہاں پر اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وچ ون از ریلیونٹ فار یو ان فائنینشیل فیکٹرز میں. اب ضروری تو نہیں ہے کہ سارے ہی ریلیونٹ ہو اور سارے ہی ارریلیونٹ ہو. جتنے بھی ہم نے فیکٹرز پڑھے, آپ کے میکرو یا مائکرو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا, اور کوئی نہیں بھی ہو سکتا ریلیونٹ. تو اٹ ڈیپینڈز اپون دا اسیسرز, دے گیو مور ویٹیج ٹو وچ فیکٹر اینڈ دے ڈونٹ بادر فار دا ادر فیکٹرز ایز ویل. کس کو وہ امپورٹنس دے رہے ہیں, کس کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایم این سیز پہ, کیونکہ ہر کنٹری کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ایریا میں ویک ہوتا ہے. اب پاکستان ہے, یہاں پر گروتھ کی اپرچونٹیز بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں ریکوڈک, آپ کے بلوچستان کے اندر گولڈ کے وہاں پر ریزروز ہیں, آپ کے پاس ریزروائرز آپ کے پاس گولڈ کے اویلیبل ہیں. اٹ مینس دیر از این اپرچونٹی فار دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز ٹو میک انویسٹمنٹ ان بلوچستان. دین still they have reservoirs for the oil and gas in بلوچستان. اب یہ فیکٹر آپ کے پاس وہاں پر انسٹیبلٹی کا ہو سکتا ہے, لیکن اپرچونٹیز تو اویلیبل ہے وہاں پر. اتنی اپرچونٹیز شاید کسی اور کنٹری کے اندر ہو ہی نہ. سو اٹ ڈیپینڈز اپان دا اسیسرز کہ وہ اسیس کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی رسک آپ کو لینے پڑتے ہیں. اب اس لیے میں نے آپ کو وہ ساری چیزیں گنوائی ہیں. اب اس کنکلوژن پہ آ رہا ہوں میں آپ کو کہ کون سے فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں, کون سے امپورٹنٹ نہیں ہیں, کیونکہ ہر کنٹری کسی نہ کسی ایریا میں ویک ہوتا ہے اور دوسرے ایریا میں وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ناؤ پاکستان واز کنسیڈرڈ دا بیسٹ کنٹری فار ریلوے. کیوں؟ آپ اگر پاکستان کا جو میپ ہے وہ دیکھیں تو ایک سیریل میں چلتا ہے. تو کیوں پاکستان کو بیسٹ کنٹری ریلوے کے لیے کہا جاتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے اس کو تباہ کر دیا ہوا ہے, لیکن ریلوے آپ کی جو لوڈنگ, جو آپ کا جو ایک پراپر کیریج ہے, اس کے لیے بہت اچھا ایک ٹرانسپورٹیشن مینس ہے. تو اس لیے اب ایک کنٹری ایک ایریا میں ویک ہے تو دوسرے میں وہ اسٹرانگ ہوگا, اور اگر ایک ایریا میں اسٹرانگ ہے تو دوسرے ایریا میں ویک ہو سکتا ہے. اب اگر اس کے ساتھ ہی انڈیا میں چلے جائیں تو انڈیا کے اندر اگر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کریں گے تو وہاں پر بھی آپس میں کنٹریز کا جو پروونسز ہیں ان کا پرابلم چل رہا ہے. ان کے اندر بھی ٹرائبس موجود ہیں, وہاں پہ بھی انٹرنل وار بہت زیادہ ہے. تو کیا وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی؟ ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے. پھر آپ چائنا کی بات کریں, چائنا ہمیں نظر آتا ہے کہ دیٹ از اے بیسٹ کنٹری فار انویسٹمنٹ. از اٹ؟ اف یو آسک فرام می, maybe it is difficult to decide. کیوں؟ کیونکہ ہر کنٹری کی جو ایم این سیز ہے وہ چائنا کے اندر جا رہی ہے, تو کمپٹیشن بڑھ رہا ہے وہاں پہ. پھر ان کے ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, ایبسولوٹ فارم آف گورنمنٹ ہے, وہاں پر ایک ہی پارٹی ہے جو رول کر رہی ہے, دوسری وہاں پر ہے نہیں, چوائس ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دے ہیو اے ویری ٹائٹ کنٹرول. اب جب ٹائٹ کنٹرول ہے تو وہاں پر آپ کے لیے فلیکسیبلٹی کم ہو جائے گی. I just don't want to give the name of a company. ایک کمپنی وہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی تھی, تو they visited China
the representative of that MNC, they visited China and they were shocked to see کہ ان کے ساتھ کی پروڈکٹس سیم ایز اٹ از ان کے اپنے نام کے ساتھ وہاں پر سیل ہو رہی ہے, پروڈکشن ہو رہی ہے اور سیل ہو رہی ہے. they were shocked to see کہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کی نہیں اور وہاں پر پروڈکشن بن رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی کاپی رائٹس اور پلیجرزمس کے ایشوز ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں پر کیس کرتے, وہاں پر ایک نئی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی, تو انہوں نے اپنا بھی وہاں پر آؤٹ لیٹ سٹارٹ کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا بھی کوئی آئیڈیل کنٹری نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے. آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو آئی پیڈس اس کے ریپلیکا ملیں گے, آپ کو ایپل کمپنی کے آئی پیڈس ملیں گے, آپ کو سیمسنگ, ایچ پی, ڈیل, ان سب کے آئی پیڈس کی ریپلیکا آپ کو وہاں پر ملے گی, آپ کو کاپی ان کی ملے گی. تو کیا ایم این سیز کے لیے وہ سوٹ کرتا ہے کنٹری؟ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں زیادہ بینیفٹ ہیں اور کہاں پر ہمیں کاسٹ کم بیئر کرنی پڑ رہی ہے. وہ اس چیز کا انالیسس کرتے ہیں. نو کنٹری کین بی اے پرفیکٹ کنٹری فار انویسٹمنٹ. آپ سوئس واچز دیکھیں, ایک بڑی کامن سی ایگزامپل ہے, مارکیٹ میں بھی آ کے چیک کیجئے گا اور آپ انٹرنیٹ پر بھی چیک کریں. آپ کے پاس روڈو, ٹیزوٹ, ٹوسٹر, سوئسٹر, یہ ساری کی ساری یہ جو آپ کی سوئس برانڈز ہیں واچز کے, یہ آپ کو $500, $300 یعنی 30,000 سے 80, 90, 1.5 لاکھ روپے تک کی گھڑی ملتی ہے. واچ آپ پرچیز کرتے ہیں جو ایکچوئل ہوتی ہے سوئس میڈ, لیکن آپ اس کی کاپی لے لیں ایز اٹ از آپ کو ملے گی 1,000 کی, 2,000 کی, 1,500 کی, حد کیا تو میکسیمم 5,000 روپے کی ہے. تو کیا وہ ساری کی ساری چائنیز میڈ ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا پھر آئیڈیل کنٹری ہو گیا؟ Why they are saying China is an emerging market? تو you have to see basically which is more beneficial for you and which is not more beneficial for you. آپ اس کی کاسٹ اور بینیفٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کریں اور آپ کہیں کہ پھر ہم انویسٹمنٹ کریں گے, then you are unable to make investment. So identify the relevant political and financial factors which are more concerning to you, which are more concerned to you. Then determining the relevant importance of each factor. کس کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کے نزدیک؟ آپ نے پہلے ان کی ریلیونسی چیک کی ہے, ریلیونسی چیک کر رہے ہیں, پھر آپ ریلیونٹ اس کی امپورٹنس چیک کر رہے ہیں ہر فیکٹر کی کہ کون سا امپورٹنٹ فیکٹر آپ کو ریلیونٹ ہے اور کون سا نہیں ہے. دین پریڈکٹ دا ویلیو آف فیکٹرز that cannot be measured objectivity. پھر آپ اس کی دیکھیں کہ اس کی ویلیو کتنی ہے, آپ کس کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں, کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. سو دیٹ ڈپینڈس اپون دا اسیسرس, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس کی زیادہ انویسٹمنٹ ہے, کس کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, جہاں کس کی زیادہ امپورٹنس ہے اور کس کی امپورٹنس نہیں ہے, اور اس کی بیس پر آپ ڈیسیژن لیتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی, کمپنی who visited China just to see that they can invest or not, they see that still they have the same kind of product what they are producing. تو پھر انہوں نے کہا کہ it doesn't matter at all if we file a case in the court, then it will take a lot of time, a heavy investment in the case. So they decided that okay, just let them to do their work and we should start our own work with our own actual name. تو وہ بعد کی بات ہے, دیکھی جائے گی. ابھی جو کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دیں. ہم کوئی کیس فائل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں الگ سے جو لائرس ہیں ان کو ہائر کرنا پڑے گا, بڑی ہیوی پیمنٹس کرنی پڑیں گی. سو اٹ ڈیپینڈس. سو دے سے دیٹ وی ہیو ٹو identify relevancy of political and financial factors, then importance of these relevant factors, and then predicting the value of each factor, کہ ہر ایک کو ہم ویلیو کتنی دے رہے ہیں. جس کی زیادہ ویلیو ہوگی آپ اس کو کنسیڈر کریں گے اور اس کی بیس پر آپ ڈیسیژن لے رہے ہوں گے. دین ان ٹیکنیکس آف اسیسنگ کنٹری رسک وی ہیو اے چیک لسٹ. آپ چیک لسٹ کیا ہے کہ آپ ایک پورے کے پوری چیک لسٹ بنا لیتے ہیں سارے فیکٹرز کی. آپ نے ڈیفرینشیٹ کر دیا میکرو اینڈ مائکرو میں. پھر میکرو کے آپ نے پوائنٹس لکھے کہ کون کون سے ہیں. وہاں پر وار ہے, وہاں پر ہوسٹ گورنمنٹ انسینٹیو دے رہی ہے, لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس کے بارے میں,
وہاں پر کرپشن ہے. تو یہ سارے فیکٹرز آپ نے کاؤنٹ کر لیے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی کرائسس, فائنینشیل کرائسس تو نہیں چل رہا, وہاں کے انٹرسٹ ریٹ, انفلیشن اور یہ وہ ساری چیزیں بنائی آپ نے. ایک یہ. پھر آپ مائکرو لیول پر چلے گئے, آپ نے بزنس کے بارے میں دیکھا, بزنس آلریڈی جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو دیکھا, ان کا را مٹیریل کہاں سے آتا ہے, چیپ لیبر کہاں سے آتی ہے, یہ آپ مائکرو لیول پر چلے گئے. یہ ساری کے سارے آپ نے پوری لسٹ بنا لی, اور اس لسٹ میں آپ نے فردر امپورٹنس کی ڈویژنس کر لی کہ آپ نے کیا کیا کہ لیس امپورٹنٹ, ان امپورٹنٹ, لیس امپورٹنٹ, دین امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ. آپ اس طرح کی لسٹ بنا رہے ہیں اور ان کے باکسز بنا لیے, اور اس کے اندر پھر آپ ٹک کرتے جا رہے ہیں کہ وچ ون از مور امپورٹنٹ فار یو, وچ ون از مور امپورٹنٹ فار یو. اس کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اینڈ پہ جب ان کے جو ریزلٹس آتے ہیں دین یو ڈیسائیڈ کہ آپ کو اب انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ فار ایگزامپل امپورٹنس دے رہے ہیں وار کو, ڈیفینیٹلی اٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. جس کنٹری کے اندر کنٹینیوس وار ہو تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا ہوگی, لیکن جس کنٹری کے اندر وار ہو وہاں پر اپرچونیٹیز بھی بڑی ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. انڈیا بہت زیادہ افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں, کوئی اس کے پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ان کے ہڈن آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اب وہاں پر وار بھی ہے, کنٹینیوس وار ہے, لیکن انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, چائنا کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر. اس کی وجہ سے اب یہاں پر چیک لسٹ میں آپ ڈیسائیڈ کرتے جا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ فیکٹرز ہیں, ان کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں, ہر ایک کی لسٹ بنائی اور پھر آپ نے ریلیونٹ ان کی امپورٹنس چیک کی اور پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ایک یہ چیز ہوگی. دوسرا, وی ہیو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, دیٹ از ڈیلفی ٹیکنیکس. It involves collecting various independent opinions and then averaging and measuring the dispersion of those opinion. آپ جو مختلف ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے اوپینین لیتے ہیں. اس طرح کی کنسلٹینسی فرمز ہیں جو آپ کو اسیسمنٹ کر کے دیتی ہیں, بجائے کہ آپ لوگوں کو انگیج کریں اور وہ وہاں پہ جائیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کریں. وہاں کے آلریڈی لوگ ہوتے ہیں. اب پاکستان کے اندر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہاں کی کسی بھی کنسلٹینسی فرمز کو کمپنی ملٹی نیشنل ہائر کرے گی اور بتائے گی کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ہمیں اوپینین دیں. وہ صرف ایک سے نہیں لیں گے, کئی لوگوں سے لیں گے. جس طرح آپ فار ایگزامپل کوئی آپ کو اگر کوئی ڈیزیز ہے, کو آپ بیڈ فیل کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ سیکنڈ اوپینین لازمی لیں. آپ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کرواتے ہیں اپنے آپ کو وہ بتاتا ہے کہ یو ہیو دس پرابلم, دس پرابلم, دس پرابلم, اور آپ کو میڈیسن پرسکرائب کر دیتا ہے. اینڈ پیپل, ریشنل پیپل آلویز گیو یو دس اوپینین کہ یو شوڈ آلسو ہیو اے سیکنڈ اوپینین فرام سم ادر ڈاکٹرس. تو یہاں پر ڈفرنٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان سے آپ انڈیپینڈنٹ اوپینین لیتے ہیں کہ ویدر یو شوڈ گو فار دس انویسٹمنٹ اور یو شوڈ ناٹ گو فار دیٹ انویسٹمنٹ. وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کر, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس کی بیس پر آپ اپنا کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ یس یو شوڈ گو فار دس انویسٹمنٹ اینڈ یو شوڈ اوائڈ ٹو گو فار دس کائنڈ آف انویسٹمنٹ. یہ ڈیلفی ٹیکنیکس کے بارے میں کیا بتاتا ہے آپ کو, ایک تھوڑی سی آپ کے بارے میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کی ہے. دیٹ از اے سسٹمیٹک فور کاسٹنگ میتھڈ that involves structured interaction among a group of experts on a subject. آپ نے ایک پراپر انٹرویو, دس از اے کائنڈ آف انٹرویو, آپ وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں, اوپینین لیتے ہیں ان ایکسپرٹ سے. The Delphi techniques typically involved at least 2 rounds of experts answering questions and giving justification for their answers, providing the opportunity between rounds for changes and revisions. اب ظاہر آپس میں ڈائلاگ ہوگا, پروز اینڈ کونز بتائے جائیں گے, ان کو کہا جائے گا کہ جو آپ کا اوپینین تھا کیا آپ اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں, ریوائز کریں, کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. تو یہ آپ ایکسپرٹ سے ان کے اوپینین لینے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ادھر یو شوڈ گو فار دیٹ کائنڈ آف انویسٹمنٹ اور یو شوڈ بی اسٹاپ ہیئر اینڈ ڈونٹ گو فار دیٹ کائنڈ آف انویسٹمنٹ. دین ملٹیپل راؤنڈس وچ آر اسٹاپڈ آفٹر اے پری ڈیفائنڈ کرائٹیرین از ریچڈ enable the group of experts to arrive at a consensus forecast on the subject being discussed. پھر آپس میں ان کا انٹریکشن کروانے کے بعد, جیسے ہوتا ہے نا آپ کے ٹاک شوز میں ہوتا ہے, ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوتا ہے, ایٹ دا اینڈ پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈڈ یو ریچ اینی کنسنسس, کہ یہ اس کی یہ پوائنٹس ہیں, یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہیں, یہ آپ کے لیے بینیفیشیل نہیں ہے. اب ایک راؤنڈ یہ ہوا, انہوں نے اپنے اوپینینز ڈرا کیے. پھر دوسرا
دوسرے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے اپنے اوپینینز ڈرا کی, آپس میں ان کو کہا گیا کہ اوکے ناؤ یو ہیو ون اوپن ٹاک کروائی جاتی ہے ان سے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اوکے فار ایگزامپل دے ہیڈ این اوپینین ٹو میک انویسٹمنٹ, کچھ ایگریمنٹس میں تھے کچھ ڈس ایگریمنٹس میں تھے, آپس میں ان پروز اینڈ کونس کو دیکھا اور پھر ایک گروپ ہے اس نے کنونس کر لیا دوسرے کو کہ اوکے دس از گڈ اپرچونٹی فار دیٹ ایم این سیز ٹو میک انویسٹمنٹ. تو یہ آپس میں ان کے ڈائلاگس اور ان کے آپس میں کنسلٹیشن اور آپس میں ان کی جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر کرنے کے بعد ایک کنسنسس پر پہنچ کر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک سمجھی جاتی ہے. ایک آپ کے پاس چیک لسٹ, جو آپ نے چیک لسٹ بنائی اس میں آپ ٹک کر رہے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں, اور دوسرا آپ کے پاس ڈیلفی ٹیکنیکس. دین وی ہیو اے کوانٹیٹیو انالیسس اینڈ انسپیکشن وزٹس. Quantitative analysis techniques like the regression analysis can be applied to historical data to assess the sensitivity of a business to various risk factors. اب یہاں پر بیسیکلی ایک ریگریشن انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوانٹیٹیو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, آپ ہسٹوریکل کی بیس پر فیوچر فور کاسٹ کرتے ہیں, ہسٹری دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایم این سیز کی ہسٹری کیا ہے, کیا انہوں نے گرو کیا یا بزنس وائنڈ اپ کیا اپنا. پھر آپ اپنے اسپیسیفک ٹائپ پر آ جاتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے گرو کیا یا اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا. اب وہیکل انڈسٹری ہے, وہیکل انڈسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی کمپنی ہیں جنہوں نے اپنا بزنس وہاں پہ لانچ کیا اور کتنی کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں سے اپنا بزنس ختم کر کے کسی اور کنٹری کے اندر شفٹ کر گئی. تو پھر یہاں پر ہی آپ کا کوانٹیٹیو انالیسس ہوتا ہے. اس کوانٹیٹیو انالیسس کی بیس پر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر یو شوڈ گو فار دس انویسٹمنٹ اینڈ یو شوڈ ناٹ گو فار دیٹ انویسٹمنٹ. آپ یہ اسیس کر رہے ہیں ایک کنٹری کے رسک کو. دین وی ہیو انسپیکشن وزٹس. ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اٹ از ویری سمپل, ویری کامن. اب فار ایگزامپل سٹیزن آف یو ایس, اب سی ای او یا اس کے ریپرزینٹیٹو دے وزٹ پاکستان ٹو میک انویسٹمنٹ. وہ انویسٹمنٹ سے پہلے یہاں پر آ کر وزٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سچویشن کیا ہے, کیا یہاں پر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. دے میٹ, فار ایگزامپل دے انوالو ٹریولنگ ٹو اے کنٹری اینڈ میٹنگ ود دا گورنمنٹ آفیشلس, فرمز, ایگزیکٹوز اینڈ کنزیومرز ٹو کلیریفائی انسرٹینٹیز. کوئی اس طرح کا ان کا ایشو ہے تو اس کو بھی کلیریفائی کر لیتے ہیں, گورنمنٹ سے ملتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی چائنیز ڈیلیگیشن پاکستان میں آئے ہوئے, ایک بزنس ڈیلیگیشن ہے وہ آیا ہوا ہے, وہ آپ کی جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے جو منسٹرز ہیں ان سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, یا اور جو ٹاپ بزنس مین ہوتے ہیں ان سے بھی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. آپ کے چیمبر آف کامرس میں اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ انسپیکشن وزٹس ہوتے ہیں کہ یہاں پر وہ اپرچونٹیز چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہاں کے فیوچر انسرٹینٹیز, اینڈ ایون کہ دے میک سروے کنڈکٹ, کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جا کے کہ آپ ہم یہاں پر ایک پروڈکٹ لانچ کریں تو آپ کا کیا ریسپانس ہوگا, آپ پروڈکٹ کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اگر کوئی بیوریجز کی ہے تو تھوڑے سے ہو سکتا ہے لوگ ریلیکٹنٹ ہو, یو ایس بیسڈ یا ادر کمپنیز جتنی بھی فارن یورپی یونین کی کمپنی ہیں, کیونکہ وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ حلال اینڈ حرام. لیکن آپ کی جو دوسری پروڈکٹس ہیں جیسے ہوم اپلائنسز ہیں, بہت سی جیپنیز اور کورین کمپنیز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں, چائنیز کمپنیز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اس کو بھی آپ اس کے تھرو بھی آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے یا نہ کی جائے. Often firms use a variety of techniques for making country risk analysis. اب صرف ایک نہیں ہے کہ وہ یا تو کوانٹیٹیو کریں گے یا وہ انسپیکشن وزٹس کریں گے, میکرو فیکٹرز کو دیکھیں گے یا مائکرو فیکٹرز کو دیکھیں گے, ڈیلفی ٹیکنیکس یا چیک لسٹ کو چیک کریں گے. ملٹیپل کر سکتے ہیں, وہ چیک لسٹ بھی کر سکتے ہیں, انسپیکشن بھی کر سکتے ہیں, یا سارے فیکٹرز بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں, وہ ساری اسیسمنٹ ٹیکنیکس بھی دیکھ سکتے ہیں. So it is not necessary کہ you will make an assessment only for one area. آپ ملٹیپل کرتے ہیں جب آپ نے ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے اندر. تو for example they may use a checklist approach to develop an overall country risk rating and some of other techniques to assign ratings to the factors considered. اب یہ ویری کرتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اوور آل کے لیے آپ چیک لسٹ یوز کر لیں گے اور آپ مائکرو کے لیے آپ ہو سکتا ہے پرسنل وزٹس کر لیں.
جو آپ کی انسپیکشن وزٹس ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سو اٹ ڈیپینڈس یور ریکوائرمنٹ کہ آپ کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں اسیسمنٹ کے لیے. Then a checklist approach will require the following steps: assign values and weights to the political risk factors. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ویلیوز اسائن کر رہے ہیں کہ اس فیکٹر کی کتنی ویلیو ہے, اس کے ساتھ پراپر ویٹ لگا رہے ہیں. یہ فار ایگزامپل آپ سمپل آپ لکھ دیں گے ایک پولیٹیکل فیکٹر, اس میں آپ کہیں گے جی ہوسٹ گورنمنٹ انسینٹیو, تو آپ انسینٹیو کو کتنی ویٹیج دے رہے ہیں, تو آپ پھر اس ویٹیج سے اس فیکٹر کو ملٹیپلائی کریں گے. آپ نے کہا 3 اور اس کو ویٹیج دے رہے ہیں 4, ملٹیپلائی کریں 12 بنے گا, اور اس کی امپورٹنس اب 12 کے برابر ہے. اور دوسرا انفلیشن فیکٹر ہے, آپ اس کو ہو سکتا ہے 2 پوائنٹس دے رہے ہو, ویٹیج اس کی 2 دے رہے ہو. تو یہ آپ کیا کرتے ہیں پہلے کیس میں جب آپ چیک لسٹ اپلائی کرتے ہیں تو اسائن ویلیوز اینڈ ویٹس ٹو دا پولیٹیکل رسک فیکٹرز, دین ملٹیپلائی دا فیکٹر ویلیوز ود دیئر ریسپیکٹو ویٹس. آپ کتنی ویلیو دے رہے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ویلیو آپ 3 دے رہے ہیں اور ویٹ اس کو 4 لگا رہے ہیں, تو اب اس کی ویلیو کتنی 12. سو یو ملٹیپلائی ویلیوز ود دا ویٹس اینڈ سم اپ ٹو گیو دا پولیٹیکل رسک فیکٹرز. پھر سب کا جمع کرتے ہیں آپ اور ان ٹوٹل دیکھتے ہیں کہ اب اس کا کتنے آپ کو ویلیوز ٹوٹل آپ کے پاس ہوئی ہیں. دین ڈرائیو دا فائنینشیل رسک ریٹنگ سملرلی. اسی طرح آپ جو ہے وہ پولیٹیکل کا کیا ہے تو آپ فائنینشیل کا بھی اسی طریقے سے چیک لسٹ کی آپ کیلکولیشنز کریں گے. دین اسائن ویٹس ٹو دا پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل ریٹنگ اکارڈنگ ٹو دیئر پرسیوڈ امپورٹنس. کس کو آپ کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ کرنے کے بعد then multiply the rating with their respective weights and sum up to give the overall country rating, risk rating. آپ کنٹری اسی طرح کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے کیا پولیٹیکل کا, فار ایگزامپل آپ نے پولیٹیکل کا کیا ہے اور اس میں آپ نے کہا کہ ہوسٹ کنٹری انسینٹیو. اب ویٹ اس کے ساتھ آپ نے 4 لگایا اور اس کو ویلیو کتنی دے رہے ہیں 3, تو ٹوٹل کتنا ہوا 12. اس کے علاوہ آپ ہوسٹ کنٹری کنزیومرز اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس کو جو ویلیو دی تھی وہ 5 دی تھی اور اس کو ویٹ آپ نے اسائن کیا فار ایگزامپل 4 کا, تو اب کتنے ہو گئے اس کے 20. اسی طرح آپ نے سب کی لسٹ بنائی اور سب کو کیا ٹوٹل, اب آپ کے پاس کتنا آ رہا ہے. فار ایگزامپل 2 ہی فیکٹرز میں فار یور سمپلیسٹی لے رہا ہوں, تو اب آپ کے پاس 32 ویلیو آ گئی. اب کیا یہ آپ کے کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی؟ اگر یہ آپ کے کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہے تو دین یو ول گو فار دا انویسٹمنٹ, ادروائز یو ول ریجیکٹ ٹو میک انویسٹمنٹ. ڈیولپنگ اے کنٹری رسک ریٹنگ کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں آپ؟ ڈفرنٹ کنٹری رسک اسیسرز ہیو دیئر اون انڈیویجول پروسیجرز فار کوانٹیفائنگ کنٹری رسک. اب آپ نے کہا انڈیا فار ایگزامپل ملٹی نیشنل دیٹ ڈیسائڈز ٹو میک انویسٹمنٹ ادھر ان پاکستان اور انڈیا, تو پھر آپ دونوں کا سیپریٹ بنائیں گے, ان کی چیک لسٹ سیپریٹ بنے گی. اور پھر آپ کہیں گے کہ پاکستان میں 32 آ رہا ہے, انڈیا میں فار ایگزامپل 30 آ رہا ہے, تو اٹ مینس 2 points آر گریٹر دین انڈیا, پاکستان's 2 points آر گریٹر دین انڈیا, تو آپ پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. اگر انڈیا کے فار ایگزامپل 35 تھے, پاکستان کے 32 تھے, تو انڈیا از مور امپورٹنٹ فار انویسٹمنٹ ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو اس طرح آپ نے اس کو پروسیجرز آئیڈینٹیفائی کیے. دین آلدو most procedures involve rating and weighing individual risk factors. Numbers, type, rating, weighting of the factors will vary with the country being assessed, as well as the type of corporate operations being planned. یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ایک انالیسس کو 100% ویٹ نہیں دے سکتے, آپ ملٹیپل کرتے ہیں. جو جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. Firms may use country risk rating when screening potential projects or when monitoring existing projects. یہ دونوں کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ایگزسٹنگ ہے اور دوسرا آپ کا پوٹینشیل, یہ فیوچر کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا جو آپ مانیٹر کر رہے ہیں ایگزسٹنگ آپ کا جو بزنس چل رہا ہے اس کے لیے, کیا وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. فار ایگزامپل اے ڈیسیژن ریگارڈنگ سبسڈری ایکسپینشن, فنڈز ٹرانسفرز ٹو دا پیرنٹ اینڈ سورس آف فائنینسنگ
can all be affected by changes in the country risk rating. یہ آپ کے اینولی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر فیوچر ایکسپیکٹیشنز سبسڈری کی ایکسپینشن کے لیے زیادہ ہیں, تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ انالیسز کر رہے ہیں سبسڈری کے ایکسپینشن کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ فیوچر ایکسپیکٹیشنز ہماری کم ہوتی جا رہی ہیں, یہ نہ ہو کہ ہماری کمپنی ٹوٹلی بند ہو جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم فنڈز ٹرانسفر ٹو دا پیرنٹ, ہم پیسے نکالنا شروع کر دیں وہاں سے. پھر سورس آف فائنینسنگ, آپ کہتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ وہاں پر سیف ہوگی, تو آپ سورس آف فائنینسنگ پیرنٹ اپنی یوز کرے گی. اور اگر کہتے ہیں کہ یہاں پر فیوچر ایکسپیکٹیشنز ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ہو سکتا ہے ڈیٹ فائنینسنگ کی طرف جائیں, اپنے پیسے نکال لیں اور وہاں پر لونز کے پیسے لگا دیں. تو اگر کوئی پرابلم بھی ہوتا ہے تو آپ کے ایٹ لیسٹ اپنے پیسے تو سیف ہیں نا. کین بی افیکٹڈ بائی دا چینجز ان کنٹری رسک ریٹنگ, آپ اینولی اس کو چیک کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, جب ایک گورنمنٹ گئی ہے پھر آپ کی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے, دوسری گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گی, تو پھر آپ اسی طرح ہر سال, اور پھر ہر سال کے گورنمنٹ کے بجٹس ہوتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا رکھا ہے یا ان ڈیولپڈ ایریاز کے لیے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایگزسٹنگ جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی کنٹینیوسلی اینول بیسس پہ, سیمی اینول بیسس پہ ان کو اسیس کیا جاتا ہے. So that is all about what we have to discuss. Let me give you an overview. ہم نے اس لیکچر میں لیکچر نمبر 14 میں کیا ڈسکس کیا؟ بیسیکلی وی اسٹارٹیڈ این اوور ویو آف آور لیکچر نمبر 13 ان وچ وی ڈسکسڈ پولیٹیکل رسک فیکٹرس. کافی ڈیٹیلس اس کے ہم نے اس کا اوور ویو بھی لیا. ان دس لیکچر وی ڈسکسڈ فائنینشیل رسک فیکٹر. اس میں آپ کے پاس کرنٹ اینڈ پوٹینشیل اسٹیٹ آف کنٹریز اکانومی آپ نے دیکھی ہے, اور انڈیکیٹرز آف اکنامک گروتھ دیکھیں. آپ کے پاس یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ہے, ایکسچینج ریٹ ہے, آپ کی انفلیشن ہے, جی ڈی پی ہے, پر کیپیٹا انکم ہے, اینڈ ایکسپیکٹیشنز آف دا پیپل. دیز آر آل پارٹ آف یور فائنینشیل رسک انالیسس. دین وی ہیو سین ٹائپس آف کنٹری رسک اسیسمنٹس. وی categorized into macro assessment of a country and micro assessment of a country. میکرو میں آپ بڑے لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور مائکرو میں آپ انڈیویجول بزنس لیول پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. دین ٹیکنیکس آف اسیسنگ کنٹری رسک, اس میں آپ نے ٹیکنیکس دیکھی تھی. اب جو ہم نے ایک چیز اور پڑھی تھی اس میں وہ یہ تھی کہ آپ میکرو, پولیٹیکل اور فائنینشیل کر رہے ہیں, مائکرو میں بھی آپ پولیٹیکل اور فائنینشیل کر رہے ہوتے ہیں. دین ٹیکنیکس آف اسیسنگ کنٹری رسک, وی ہیڈ اے چیک لسٹ اپروچ, Delphi techniques, quantitative analysis, then inspection visits and combination of techniques. آپ multiple بھی ان کو use کر سکتے ہیں assessment کے لیے. Then developing a country risk rating, examples of measuring country risk, ہم نے example دی تھی کس طرح سی variation in the methods of measuring country risk and using the country risk rating for decision making. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ basically decide کر رہے ہوتے ہیں اپنے analysis کے لیے. So that was all about for our لیکچر نمبر 14. انشاءاللہ we will come up some other aspects جس میں آپ strengths اور weaknesses دیکھتے ہیں, کون سا آپ کے لیے بہتر ہے, کون سا کنٹری آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, کون سے زونز بہتر ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, کس طرح آپ اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, کون کون سے اس میں جو میٹرکس یوز کیے جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. انشاءاللہ we will discuss in our lecture number 15. So up to that, thank you very much. I suggest again for you, as I gave you in my last part of the lectures, that if anything that is not understandable for you, I try to give details. So it is much better for you to go revise, listen again what I am saying. کیونکہ آپ کو میں بڑے بیسک لیول پر پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. The objective is the things understandable for you. بجائے اس کے کہ میں آپ کو بڑا سپیڈ سے اور زیادہ پڑھانا شروع کر دوں, آپ کو چیز سمجھ آنی چاہیے. آپ کو, مجھے پتا ہے کہ آپ کی کیا لمیٹیشنز ہیں. سو اف, اور یہ آپ کے لیے زیادہ فلیکسیبلٹی ہے کہ جب آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں, تو آپ کو کوشش میں کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈیبل ہو. اس کو آپ خود ریوائز کریں, خود دوبارہ سے سنیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے. سو تھینک یو ویری مچ. Take care. Inshallah we will meet in our lecture number 15. So up to that, thank you very much. Allah Hafiz.